बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 7। मुरक्कब गैर मुफीद वो मुरक्कब है कि जब कहने वाला इस पर खामोश हो जाए तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम ना हो। इससे पहले बताए थे जुमले की दो किस्में, जुमले इस्मिया खबरिया। इंसान कोई भी अल्फाज कोई भी लफ्ज बोलता है तो या तो लफ्ज मुफरद होता है या मुरक्कब होता है। मुरक्कब में दो किस्में बताई गई थी, एक मुरक्कब मुफीद, एक मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद कि जब कहने वाला कहकर खामोश हो जाए तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम हो। उसकी बहस ऊपर गुजर चुकी है कि आप यहाँ से मुरक्कब गैर मुफीद के बारे में बता रहे हैं। मुरक्कब गैर मुफीद वो ऐसा मुरक्कब है कि जब कहने वाला उस पर खामोश हो जाए तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम ना हो। जब ये सबक आया था मुरक्कब मुफीद का, उसी वक्त मैंने मिसालें देकर के बताई थी। इसमें अब बता रहे हैं मुरक्कब गैर मुफीद की 4 किस्में हैं। जब कहने वाला कोई बात कह करके खामोश हो जाए तो जो मुखातब है, सामने वाला है, उसको कोई खबर या तलब मालूम ना हो तो इसको मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। तो मुरक्कब गैर मुफीद की 4 किस्में हैं। पहली है मुरक्कब इजाफी, दूसरी किस्म है मुरक्कब बिनाई, तीसरी किस्म है मुरक्कब मनए सर्फ, चौथी किस्म है मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब इजाफी पहली किस्म। 1 मिनट, अभी आ रहा हूँ। रिकॉर्डिंग अगर हो रही है तो उसको रोक कर फिर दूसरी बात। अस्सलाम वालेकुम। मुरक्कब गैर मुफीद की 4 किस्में हैं। पहली किस्म मुरक्कब इजाफी, दूसरी मुरक्कब बिनाई, तीसरी मुरक्कब मनए सरफ, चौथी मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब इजाफी जो है इसको मुजाफ और मुजाफिले कहते हैं। मुरक्कब इजाफी में दो चीजें होती हैं, एक इसमें मुजाफ होता है और एक मुजाफिले होता है। हम इसको कैसे पहचानेंगे कि मुजाफ और मुजाफिले कौन सा है? तो उर्दू में इसके लिए कुछ अलामतें हैं। जुमले को देख करके, उन अल्फाज को देख करके हम पहचानेंगे कि मुरक्कब इजाफी है या नहीं। उर्दू में उसके लिए का के की आता है, का के की। मिसाल के तौर पर किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। तो किताबुल्लाही में अल्लाह की किताब, की जो आया है उर्दू में, ये मुजाफ और मुजाफ इलैह होने की अलामत है। ये का के की आता है, या रा रे री। रा रे री का मिसाल के तौर पर किताबी, मेरी किताब, री किताब। इसमें मदरसतुना, हमारा मदरसा, हमारा। तो ये मुजाफ और मुजाफ इलैह है।
मुजाफ और मुजाफिले में हमेशा पहले मुजाफ आता है, बाद में मुजाफिले आता है। मुजाफ पहले आता है, मुजाफिले बाद में आता है। लेकिन उर्दू में तर्जमा करते वक्त पहले मुजाफिले का तर्जमा करेंगे, बाद में मुजाफ का तर्जमा करेंगे, उल्टा तर्जमा करेंगे। जैसे किताबुल्लाही मैंने मिसाल दी, किताबुल्लाही, इसमें किताब पहले है, अल्लाह बाद में है। किताब मुजाफ है, अल्लाह मुजाफिले है। किताब मुजाफ, अल्लाह मुजाफिले। तर्जमा क्या करेंगे? अल्लाह की किताब, तो मुजाफिले का तर्जमा जो बाद में आया है अरबी में, उसका तर्जमा पहले करेंगे। उर्दू में तर्जमा करने के वक्त में मुजाफिले का तर्जमा पहले करते हैं, बाद में मुजाफ का तर्जमा करते हैं। लेकिन अरबी में पहले मुजाफ आता है, बाद में मुजाफिले आता है। तो इसमें क्या होता है, एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की जाती है। इसमें किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, तो किताब की निस्बत की जा रही है अल्लाह की तरफ। गुलाम जैदिन, जैद का गुलाम, जैद का गुलाम में गुलाम की निस्बत जैद की तरफ की जा रही है। तो एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की जाती है। तो मुजाफ जो है उसको क्या है, निस्बत की जाती है। मुजाफ इले, जिसकी तरफ निस्बत की जाए। अल्फाज ही से मालूम हो रहा है कि मुजाफ जिसको निस्बत दी जाए, मुजाफ इले जिसकी तरफ निस्बत दी जाए। इतना याद रखिए मुजाफ और मुजाफिले को समझने के लिए कि उर्दू में मुजाफिले का तर्जमा पहले आता है, मुजाफ का तर्जमा बाद में आता है। और उर्दू में अलामत उसकी का, के, की आएगा तर्जुमे में, या रा, रे, री आएगा तर्जुमे में। तो मुरक्कब इजाफी मुरक्कब गैर मुफीद की पहली किस्म है। इसमें बात मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आती है। जब बोलने वाला बोल करके खामोश हो जाए तो सुनने वाले को इसमें कोई खबर भी मालूम नहीं होती, कोई तलब भी मालूम नहीं होती है। तो गुलाम जैदिन, जैद का गुलाम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैद का गुलाम बोलेंगे तो क्या, जैद के गुलाम के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई आदमी ये कह करके खामोश हो गया, गुलाम जैदिन, जैद का गुलाम, तो इसमें कोई खबर भी मालूम नहीं हो रही है, कोई तलब भी मालूम नहीं हो रही है। तो ये मुरक्कब इजाफी, मुजाफ और मुजाफिले, मुरक्कब गैर मुफीद की पहली किस्म है। तो मुरक्कब इजाफी में पहले जुज को मुजाफ और दूसरे जुज को मुजाफिले कहते हैं। समझ में आया? मुरक्कब इजाफी समझ में आया? मुरक्कब इजाफी। जी जी, समझ में आ गया। जी। मुरक्कब इजाफी वो मुरक्कब गैर मुफीद है जिसमें एक इसम की इजाफत यानी निस्बत दूसरे इसम की तरफ की जाए। जैसे गुलाम जैदिन। अब देखिए मुरक्कब इजाफी की जो तारीफ कर रहे हैं, मिसाल पर उसको सेट करके देखिए। जिसमें एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की जाए। तो गुलाम एक इसम है, जैद एक इसम है। गुलाम जैदिन, जैद का गुलाम, तो एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की जा रही है। तो गुलाम की निस्बत की जा रही है किसकी तरफ? जैद की तरफ, जैद का गुलाम। मुरक्कब इजाफी में पहले जुज को मुजाफ और दूसरे जुज को मुजाफिले कहते हैं। तो गुलाम क्या है? मुजाफ है, जैदुन मुजाफिले है। गुलाम मुजाफ, जैदुन मुजाफिले। तर्जमा करते वक्त में मुजाफिले का तर्जमा पहले करेंगे, मुजाफ का तर्जमा बाद में करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो मुजाफिले होता है अरबी में, जो बाद में आने वाला होता है, वो हमेशा मजरूर होता है। वो क्या होता है? मजरूर होता है। मजरूर किताबुल्लाही, मजरूर का मतलब की उसको जेर आता है। जेर, जी। जेर आता है। किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। बाबुल मदरसती, मदरसे का दरवाजा। मिरवाहतुस सक़फ़ी, छत का पंखा। अब यहाँ आई है गुलाम जैदिन, जैद का गुलाम, तो मुजाफिले मजरूर होता है, उसको जेर आता है। ये फायदा लिख करके वही बता रहे हैं, इजाफत एक इसम की दूसरे इसम की तरफ इस तरह निस्बत करना कि पहला इसम दूसरे को जर दे। जर का मतलब जेर।
مضاف وہ اسم ہے جس کی کسی دوسرے اسم کی طرف اضافت کی جائے. مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم کی اضافت کی جائے. الفاظ پر ہی غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے. الیہ کا مطلب جس کی طرف، مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے، مضاف جس کی نسبت کی جائے. غلام و زیدن کی ترکیب ہوگی غلام مضاف زیدن مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا. مرکب اضافی جو مرکب غیر مفید کی قسم ہے، اس میں بات مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آتی ہے. غلام زیدن، زید کا غلام، اس میں بات مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آئی، کوئی خبر اور طلب معلوم نہیں ہوئی. تمرین: مندرجہ ذیل مثالوں کی ترکیب، مضاف اور مضاف الیہ کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں. ترکیب کرنا ہے، مضاف اور مضاف الیہ کون ہے پہچاننا ہے، اور مضاف اور مضاف الیہ کیوں ہے یہ بھی بتانا ہے آپ کو. امام المسجدی، مسجد کا امام، تو اس میں مضاف کون ہے، مضاف الیہ کون ہے؟ امام مضاف ہے اور امام مضاف مسجد ہے، المسجد مضاف مسجدی الیہ ہے. مضاف الیہ ہے. جی مضاف، امام مضاف ہے، مسجد مضاف الیہ ہے. مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا. مرکب اضافی. مرکب اضافی ہوا. تو امام مضاف، المسجدی مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ. المسجدی کو زیر ہے، کسرہ ہے، جر ہے. وہ امام جو مضاف ہے اس نے زیر دیا ہے. زیر دیا. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس میں کتاب. کتاب کتاب مضاف ہے اور مضاف ہے، اللہ اللہ بھی مضاف الیہ ہے. کتاب الیہ جی، مضاف الیہ. تو اس میں کتاب کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے. اور ایک بات، کتاب مضاف اور مضاف الیہ میں مضاف جو ہے اصل ہوتا ہے. مضاف اور مضاف الیہ میں کون اصل ہوتا ہے؟ مضاف اصل ہوتا ہاں، مضاف اصل ہوتا ہے. اب دیکھیے امام المسجدی، مسجد کا امام، یعنی امام کے بارے میں بتا رہے ہیں، مسجد کا امام. اب اس کے آگے آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں، ماہرن، قاریٌ، کاتبٌ، کبیرٌ، جمیل. مسجد کا امام خوبصورت ہے، مسجد کا امام بڑا ہے، مسجد کا امام ماہر ہے. تو امام کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے. امام کیا ہے؟ مضاف ہے. مضاف اور ہے. مضاف مضاف. الیہ میں مضاف اصل ہوتا ہے. اسی کے اعتبار سے سامنے جو یہ لائیں گے، خبر لائیں گے، اسی کے اعتبار سے لائیں گے، مذکر اور مؤنث دیکھ کر کے. رسول اللہ، اللہ کا رسول، اس میں رسول. رسول مضاف ہے، اللہ اللہ مضاف ہی الیہ ہے. مضاف لون الیہ. القلمی، قلم کا رنگ، اس میں لون لون جو ہے وہ مضاف ہے اور مضاف ہے، قلمی القلم مضاف الیہ مضاف الیہ ہے. ہے. سمن القلنسوتی، ٹوپی کی قیمت. سمن مانے قیمت، قلنسوتن مانے ٹوپی. الٹا ترجمہ کرنا ہے، ٹوپی کی قیمت. قیمت. ہاں، سمن مضاف، ثمن القلم اور قلم. قلنسوتی، قلنسوتن، قلم سوتی. قلنسوتن مانے ٹوپی. سمن القلنسوتی، ٹوپی کی قیمت. سمن قلم مضاف، سوتی. القلنسوتی قلم مضاف سوتی الیہ ہے. مضاف الیہ. ایک ہی ساتھی بول رہے ہیں، اگر سب کوشش کریں تو اچھا رہے گا، سب کو یہ مشق ہو جائے گی. تعلیم الرسولی، رسول کی تعلیم، اس میں تعلیم مضاف ہے اور رسول تعلیم مضاف مضاف ہے، الیہ ہے. رسول مضاف الیہ ہے. جی، تو مرکب غیر مفید کی پہلی قسم مرکب اضافی سمجھ میں آ گئی، جی جی جس میں ایک الحمدللہ. اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے. اس میں پہلا مضاف ہوتا ہے، بعد کا مضاف الیہ ہوتا ہے. جس کو نسبت کریں گے وہ مضاف ہوگا، جس کی طرف نسبت کریں گے وہ مضاف الیہ ہوگا. اردو میں ترجمہ الٹا کریں گے اور مضاف الیہ کو زیر آئے گا. اردو میں اس کی علامت کا، کے کی یا را رے ری ہے. سبق نمبر 8، مرکب بنائی. چار قسمیں بتائے مرکب غیر مفید کی، دوسری قسم بتا رہے ہیں. وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں بلا نسبت، اس لیے کہ اضافی میں کیا تھا، نسبت کے ساتھ تھا، یہاں بلا نسبت بتا رہے ہیں، نسبت کے بغیر دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو. دو اسم ہیں، دونوں کو ملا کر کے ایک کر لیا گیا ہے، لیکن نسبت نہیں ہے، بغیر نسبت کے. اور دوسرا اسم کسی حرف کو شامل ہو، اس سے پہلے کوئی حرف مقدر ہو. کسی حرف کو شامل ہو کا مطلب کیا، اس سے پہلے کوئی حرف مقدر ہو. جیسے احد عشرہ،
अहदा आशरा अरबी में 11 को कहते हैं। तो अहदा एक इसम है, आशरा एक इसम है, दोनों को मिलाकर के एक कर लिया है, इसलिए कि अहदा के माने एक के आते हैं, आशरा के माने 10 के आते हैं। अब दोनों को मिलाकर के एक कर लिया गया, अहदा आशरा दोनों मिलाकर के अब एक हो गए। इनमें दरमियान में निस्बत भी कोई नहीं है, लेकिन दूसरा इसम जो है इसके अंदर आशरा, ये एक दूसरे हरफ को शामिल होता है, एक हरफ को। वो कौन सा हरफ है? असल में अहद आशरा क्या था? अहदुन व आशरुन था, 1 और 10। अहदुन व आशरुन, तो दरमियान में क्या है? एक हरफ शामिल है, वो कौन सा है? वाव है। अहदुन व आशरुन असल में था, तो अहदुन व आशरुन ये दोनों अलग अलग थे, इनको क्या कर लिया गया? एक कर लिया गया है, और दरमियान में इसमें कोई निस्बत भी नहीं है। तो बगैर निस्बत के दो इसमों को एक कर लें, और दूसरा हरफ एक हरफ, दूसरा इसम जो हो एक हरफ को शामिल हो। दूसरा इसम अशरुन जो है वो एक हरफ वाव को शामिल है। तो अहदा अशरा असल में अहदुन व अशरुन था, तो इसको अहदा अशरा कर लिया गया है। मुरक्कबे बिनाई के दोनों जुज मबनी बर फतहा होते हैं। अहदा अशरा में दो जुज है ना, दोनों जुज पर क्या होगा? आखिर में जो लफ्ज आएगा उसके ऊपर फतहा आएगा, फतहा आएगा। फतहे पर मबनी होते हैं का मतलब ये कभी भी बदलते ही नहीं है। अच्छा, ये निस्बत मतलब क्या है? जैसे वहां गुलाम जैदिन, जैद का गुलाम, वहां निस्बत लगाए थे ना, एक की निस्बत दूसरे किस्म की तरफ किए थे। अच्छा किताबुल्लाही, अच्छा अल्लाह की किताब, तो किताब की निस्बत अल्लाह की तरफ की गई थी, गुलाम की निस्बत जैद की तरफ की गई थी। यहाँ कोई निस्बत नहीं है क्या हदा की निस्बत अच्छा आशरा की तरफ की गई हो, नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों को मिला करके एक कर लिया गया अच्छा है अच्छा, इसमें। ठीक है, समझ गया। मुफ्ती साहब, ये अहदुन व अशरुन जो है, जी। उसकी जगह अहद अशर करने की क्यों जरूरत पड़ती है? अब ये दोनों मिला करके एक हरफ कर लिया, करना था ना इसमें। 1 और 10, 1 और 10 ऐसा बोलना दुश्वार है, इसलिए अहद आशरा 11 को कहने के लिए 1 और 10 बोलने के बजाय 11 के लिए अहद आशरा कर दिए। अब वाव लाते अच्छा तो अच्छा। आप 11 का तर्जुमा नहीं कर सकते थे, अहदुन व आशरुन 1 और 10 इस तरह तर्जुमा करना पड़ता आपको। हाँ जी, सही, बिल्कुल सही। अब जज़ाकल्लाह। अहद आशरा में 1 11, 1 10 नहीं बोलते हैं, उससे 11 एकदम। तो दरमियान में जो वाव है उस वाव को छुपा दिए हैं, वो मुकद्दर है, वो मुकद्दर का मतलब छुपा हुआ है। उसकी असल जो है वो अशरुन, अहदुन व अशरुन है, तो उसको खत्म करके दोनों को एक कर लिया गया अब। तो अब अहदुन व अशरुन अलग अलग जो थे वो एक बन गया, अब वो अहद अशरा दोनों लफ्ज मिलाकर के एक है। अब वो मुरक्कब है, मुरक्कबे बिनाई। मुरक्कबे बिनाई के दोनों जुज क्या हैं? मबनी बर फतहा होते हैं। मबनी बर फतहा का मतलब अहदा अशरा ही रहेगा, अहदु अशरू नहीं होगा, अहदी अशरी नहीं होगा। फतहे पर ही क्या होगा? वो मबनी होगा, फतहे पर मबनी होगा। फतहे पर का मबनी का मतलब वो बदलता ही नहीं है, वैसा ही रहेगा वो। सिवाय इसना अशरा के, इसना अशरा में क्या है? पहला जुज मुअरब होता है। पहला जुज क्या होता है? मुअरब होता है। पहला जुज कौन सा है इसमें? इसना जो है, इसना अशरा में इसना जो है ये मुअरब है। मुअरब का मतलब क्या? ये बदल जाता है, कभी इसना है जाए इसने भी हो जाता है, आमिल के बदलने की वजह से। आमिल का मतलब क्या है अरबी में? अगर कोई लफ्ज जेर देने वाला या फतहा देने वाला आ गया तो उसकी वजह से इसना इसना ही बन जाएगा। मिसाल के तौर पर फी इसनई अशरा, फी लगा दिए तो फी क्या है? जर देने वाला है, फी के आने की वजह से इसना इसना ही बन गया। तो ये कहना चाहते हैं कि मुरक्कब बिनाई 11 से लेकर के 19 तक, 11 से लेकर के 19 तक ये सारे के सारे मुरक्कब बिनाई हैं। 11 से लेकर 19 तक की जो आदद है, 19। अहद आशरा, इसना आशरा, सलासत आशरा, अरबात आशरा, खमसत आशरा, सित्तत आशरा, सबात आशरा, समानियत आशरा, तिसअत आशरा, ये 19 तक, ये सारे के सारे क्या है? मुरक्कबे बिनाई हैं। ये सब के सब फतहे पर मबनी होते हैं, लेकिन इसना आशरा में जो पहला जुज है इसना, ये सिर्फ मुअरब होता है। ये इसना इसना ही नहीं रहता, बल्कि कभी इसने भी हो जाता है, ये बताना चाह रहे हैं।
مرکب بنائی کے دونوں جز مبنی بر فتحہ ہوتے ہیں، فتحے پر مبنی ہوتے ہیں، سوائے اسنا عشرہ کے، اس کا پہلا جز معرب ہوتا ہے۔ اسنا عشرہ کا پہلا جز اسنا جو ہے یہ معرب ہوتا ہے۔ فائدہ، احدہ عشرہ سے تسعۃ عشرہ یعنی 19 تک، 11 سے لے کر 19 تک، یہ اعداد، یہ سارے کے سارے گنتی، اعداد کے معنی گنتی، مرکب بنائی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے کلمات مرکب بنائی کے ساتھ لاحق کیے جاتے ہیں۔ 11 سے 19 تک تو ہے ہی مرکب بنائی، اس کے علاوہ بھی بہت سے کلمات ایسے ہیں جن کو مرکب بنائی کہا جاتا ہے، جیسے صباح مساء، صبح شام، لیلہ نہارا، رات دن، حینا حینا، وقت بوقت، بیتا بیتا، گھر گھر۔ یہ الفاظ بھی ایسے ہیں، ان کو بھی مرکب بنائی کے ساتھ ہی شامل کیا جاتا ہے۔ تو مرکب بنائی کسے کہتے ہیں؟ جو دو جملوں کو ملا کر کے ایک کر لیا گیا ہو، اور اس میں ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت بھی نہ ہو، اور دوسرا اسم ایک حرف کو شامل ہو۔ وہ حرف کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ جیسے احد و عشر میں واو جو ہے یہ مقدر ہے، اس کو احدہ عشرہ کر لیا گیا، اس میں نسبت بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں جز کیا ہوتے ہیں؟ فتحے پر مبنی ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہمیشہ زبر ہی آئے گا، فتحہ ہی آئے گا۔ ہاں، اسنا عشرہ جو ہے یہ اس میں پہلا جز جو ہے معرب ہے، مبنی نہیں ہے، عامل کے بدلنے سے یہ بدل جاتا ہے، اسنا کبھی اسنے بھی بن جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے مرکب، اچھا احد عشرہ، اسنا عشرہ ہم بولیں گے 11 12، تو اس میں کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات سمجھ میں، اس میں کچھ بھی نہیں آ رہی ہے۔ کوئی بولنے والا 11 کہہ کر کے خاموش ہو جائے تو ہمیں کوئی خبر بھی معلوم نہیں ہو، کوئی طلب بھی معلوم نہیں ہو رہی ہے، تو اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ مرکب غیر مفید، جس میں کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ تیسری قسم ہے مرکب غیر مفید کی، مرکب منع صرف۔ مرکب منع صرف وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں بلا نسبت، اس میں بھی وہی ہے، بلا نسبت دو کلموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو، جس میں نسبت نہ ہو، دو کلموں کو ایک کر لیا گیا ہو، اور دوسرا کلمہ کسی حرف کو شامل نہ ہو، دوسرا کلمہ کسی حرف کو شامل نہ ہو۔ اوپر میں کیا تھا؟ مرکب بنائی میں یہی تعریف تھی، بلا نسبت دو کلموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو، یہاں تک تو دونوں برابر ہیں، مرکب منع صرف اور مرکب بنائی۔ لیکن دوسرا جز جو ہے، دوسرا کلمہ کسی حرف کو شامل نہ ہو، وہاں اوپر کیا تھا کہ دوسرا کلمہ کسی حرف کو شامل ہو، جیسے احد عشرہ احد و عشرن تھا، تو یہ فرق ہے دونوں میں، ایک جز میں تو دونوں شریک ہیں، دوسرے جز میں کیا ہے؟ مختلف ہیں۔ مرکب بنائی اور مرکب منع صرف یہ بلا نسبت، اس میں بھی نسبت نہیں ہوتی، اس میں بھی نسبت نہیں ہوتی ہے، دونوں میں بغیر نسبت کے دو کلموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو، لیکن یہاں کیا ہے؟ دوسرا کلمہ کسی حرف کو شامل نہ ہو، اس کے دونوں جزءوں میں سے کوئی جز حرف نہ ہو، اس میں دونوں جزوں میں سے کوئی جز کیا ہے؟ حرف نہیں ہوتا ہے، جیسے بالا بک، بالا بکو، مرکب منع صرف کا پہلا جز مبنی بر فتحہ ہوتا ہے اور دوسرا جز معرب ہوتا ہے۔ تو بال الگ تھا، بک الگ تھا، دو الفاظ الگ الگ تھے، یہ بالا الگ تھا اور بکو الگ تھا، ان دونوں کو ملا کر کے ایک کر لیا گیا ہے، تو بالا بکو ہو گیا، اور اس میں بغیر نسبت کے ہے، اور کوئی لفظ اس میں درمیان میں شامل بھی نہیں ہے۔ مرکب منع صرف کا پہلا جز، اور اس میں پہلا جز جو ہے بالا بکو میں، بالا پہلا جز ہے، یہ بالا کیا ہوتا ہے؟ مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، یعنی بالا پر ہمیشہ فتحہ ہی آئے گا، زبر ہی آئے گا، پہلا جز مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، اور دوسرا جز معرب ہوتا ہے، دوسرا جز مطلب بکو، یہ جو ہے معرب ہوتا ہے، عامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ اب دونوں بتا دیے، یہ مرکب بنائی، مرکب منع صرف، اب اس میں آپ کو الگ الگ پہچاننا ہے۔ مندرجہ ذیل مثالوں میں مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب منع صرف کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں۔ مرکب اضافی کو بھی پہچاننا ہے، مرکب بنائی کو بھی پہچاننا ہے، اور مرکب منع صرف کو بھی پہچاننا ہے، اور کیوں، وجہ کیا ہے
وہ بھی بتانا ہے، وجہ شناخت بھی بتانا ہے۔ مادی کربو پہلا جو ہے ایک شخص کا نام ہے، مادی کربو۔ اب آپ بتائیے مادی کربو یہ کیا ہے؟ یہ مرکب منع صرف۔ جی بالکل، مرکب منع صرف ہے۔ مادی الگ ہے، کرب الگ ہے، اس کو دونوں کو ملا کر کے ایک کر لیا گیا ہے، اور دونوں میں کوئی حرف شامل بھی نہیں ہے۔ نہیں، حضرہ موتو ایک شہر کا نام ہے، یہ مرکب منع صرف ہے یہ بھی۔ یہ بھی منع صرف۔ ہاں، حضرہ اور موت یہ دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کو ملا کر کے ایک کر لیا گیا، دونوں میں ایک کرے اور نسبت بھی کوئی وہ نہیں بیچ ہے۔ میں نسبت نہیں، نسیمہ احمد منع صرف۔ یہ بھی منع صرف۔ ساکن البیتی گھر کا رہنے والا۔ ساکن یہ مرکب اضافی۔ جی بالکل ماشاءاللہ، مرکب اضافی ہے۔ ساکن مضاف ہے، البیت مضاف الیہ ہے، گھر کا رہنے والا۔ خمسۃ عشرہ 15، یہ مرکب بینائی مرکب ہے، بنائی ہے۔ جی بینائی ہے۔ اس میں دو الفاظ ہیں، دو کو ایک شامل کر لیا گیا ہے، اور درمیان میں ایک حرف کو دوسرا جملہ کیا ہے، ایک لفظ کو شامل ہے۔ بینا بینا بیچ بیچ، درمیان درمیان، یہ مرکب بنائی۔ بنائی مرکب ہے۔ بینائی۔ عبد الرحمن، عبد الرحمانی رحمان کا بندہ، مرکب صرف صرف اضافی۔ صرف ہے۔ مرکب اضافی ہے، رحمان کا بندہ۔ عبد مضاف ہے، الرحمن مضاف الیہ ہے۔ النجم ستارہ، یہ منع صرف میں آ جائے۔ منع صرف ال اور نجمو ہے، تو النجمو ہوا۔ دو جملے ہیں کوئی اس میں؟ ال اور نجم ہے نا دو۔ نہیں، النجم ایک ہی لفظ ہے وہ۔ اچھا، دو الگ الگ رہنا مرکب کے لیے۔ بختہ نصر ایک بادشاہ کا نام ہے۔ بختن بخت نصر یہ صرف ہے، منع صرف ہے۔ جی منع صرف ہو جائے گا۔ النجم سب کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا وہ۔ جو صرف مفرد ہے۔ ہاں۔ مفرد ہے، اچھا۔ تو 3 قسمیں ہو گئی مرکب غیر مفید کی۔ چوتھی قسم بتا رہے ہیں مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کو موصوف اور صفت بولتے ہیں، موصوف اور صفت۔ وہ مرکب غیر مفید ہے جو دو اسموں سے مل کر بنے، اور دوسرا اسم پہلے اسم کی یا اس کے متعلق کی حالت بیان کرے۔ دو اسموں سے مل کر بنتا ہے، اور دوسرا اسم جو ہوتا ہے پہلے اسم کی حالت بتاتا ہے یا اس کے متعلق کی حالت بتاتا ہے۔ مثال سے سمجھیں اس کو، میں اگر بولوں الرجل الطویل، لمبا آدمی، الرجل الطویل لمبا آدمی، طویل تو الرجل کو کیا کہیں گے ہم؟ موصوف کہیں گے، الطویل کو صفت کہیں گے۔ صفت۔ اس میں دوسرا اسم جو ہے یعنی الطویل، وہ پہلے اسم کی حالت بیان کر رہا ہے کہ الطویل جو ہے وہ کون ہے؟ وہ الرجل ہے۔ لمبا ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ آدمی کی صفت ہے، بتا رہا ہے۔ تو دوسرا اسم پہلے اسم کی حالت بیان کر رہا ہے۔ یہاں کتاب میں ایک مثال دیے ہیں، الرجل العالم، عالم آدمی، الرجل العالم عالم آدمی۔ اب دو اسم ہے اس میں، الرجل ایک اسم ہے، العالم ایک اسم ہے۔ اب دونوں کو ملا دیا گیا، الرجل العالم، عالم آدمی، عالم مرد۔ تو اب اس میں ایک اسم لیکن مفتی دوسرے صاحب، اسم کی حالت، جی نہیں ابھی جیسے الرجل طویل بتایا آپ نے، الرجل تو اسم ہو گیا، طویل تو فعل ہے نا، نہیں نہیں، وہ طویل اسم کیسے ہوگا؟ طویل بھی اسم ہے۔ اچھا اچھا، فعل نہیں ہے وہ۔ نہیں 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 نہیں، اوکے۔ الرجل العالم عالم آدمی، عالم مرد۔ تو الرجل العالم، اب اس میں ایک اسم دوسرے اسم کی طرف
نسبت ہو کر کے کیا بتا رہا ہے؟ ایک حالت بتا رہا ہے کہ عالم وہ کون ہے؟ وہ الرجل آدمی ہے. تو دوسرا اسم پہلے اسم کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کی حالت کے متعلق بتا رہا ہے. تو یا تو اسم کے متعلق اس کی حالت بتائے گا، یا وہ دوسرے اسم کے جو متعلق ہوگا اس کی حالت بیان کرے گا. دوسری مثال یہاں دیے ہیں، طالب عطوف اساتذتہ، ایسا طالب علم جس کے اساتذہ مہربان ہیں. اب یہاں وہ ایسا طالب علم ہے جس کے اساتذہ مہربان ہیں. تو طالب علم کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے یہاں، بلکہ اس کے متعلق کے بارے میں بات ہو رہی ہے. طالب علم کا متعلق کون ہے؟ وہ اساتذہ ہیں. تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مہربان ہے. مہربان. ہاں. تو پہلے دوسرا اسم جو ہے پہلے اسم کی حالت بتاتا ہے یا پہلے اسم کے متعلق کی حالت بتاتا ہے جو اس سے متعلق ہے. تو الرجل العالم میں دوسرا اسم الرجل کی حالت بتا رہا ہے کہ عالم کون ہے؟ وہ الرجل ہے. مدرسۃ کبیرۃ، المدرسۃ الکبیرۃ میں نے بتایا بڑا مدرسہ، بڑا مدرسہ. مدرسے کے بعد ہاں، مدرسے کے بارے مدرسے میں کے بارے بتایا میں جا رہا ہے، الکبیرۃ اس بتا کی رہا ہے کہ حالت مدرسہ کیا ہے؟ بتا رہا بڑا ہے. تو دوسرا اسم پہلے اسم کی حالت بتاتا ہے. حالت جی، بتا رہا ہے. بڑا آدمی، چھوٹا آدمی، خوبصورت دروازہ، بڑی درسگاہ، اس طرح. مرکب توصیفی کے پہلے جز کو موصوف اور دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں. جیسے وہاں آیا تھا پہلے جز کو مضاف، دوسرے جز کو مضاف الیہ. مضاف الیہ یہاں کہتے ہیں، پہلے جز کو موصوف، دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں. مضاف صفت کہتے ہیں. ہاں، موصوف صفت. موصوف جو ہے جس کے اندر صفت ہوتی ہے، اور صفت جو ہے وہ حالت اور کیفیت ہوتی ہے. موصوف وہ اسم ہے جس کی حالت بیان کی جائے. تو الرجل یہ موصوف ہے، اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے. صفت وہ ایسا اسم ہے جو اپنے سے پہلے اسم یا اس کے متعلق کی حالت بیان کرے. تو حالت جو ہوتی ہے وہ صفت ہوتی ہے. الرجل العالم، طالب عطوف اساتذتہ. العالم یہ کیا ہے؟ صفت ہے. طالب صفت ہے. عطوف اساتذتہ، اس کے اساتذہ مہربان ہیں. عطوف کیا ہے؟ یہ صفت ہے. صفت ہے. اس میں بھی جس طرح مضاف اور مضاف الیہ میں پہلا جز مضاف پہلے لکھا جاتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اسی طرح عربی میں موصوف اور صفت میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے. بعد میں آتی ہے. موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے. لیکن ترجمہ کرتے وقت جیسے وہاں الٹا کیا گیا تھا ترجمہ، ایسے ہی ترجمہ یہاں بھی الٹا کرتے ہیں. الرجل العالم، عالم آدمی. الجدار الطویل، لمبی دیوار. المدرسۃ الکبیرۃ، بڑا مدرسہ. الٹا ترجمہ کریں گے. لیکن مضاف اور مضاف الیہ میں کا کے کی اردو میں آتا تھا، لیکن یہ اس میں نہیں آئے گا. فائدہ: مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا ایک جز مسند یا مسند الیہ ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا ہے. جیسے غلام زید قائم، زید کا غلام کھڑا ہے. اگر ہم جملہ بنائیں گے غلام زید قائم، زید کا غلام کھڑا ہے، ہم قائمون کو نکال دیں گے، صرف غلام زید باقی رہ جائے گا، تو یہ مکمل جملہ نہیں ہوتا ہے. نہیں. مرکب غیر مفید کیا ہے؟ جملے کا ایک جز ہوتا ہے، مسند یا مسند الیہ نہیں ہوتا ہے. پورا جملہ مسند یا مسند الیہ ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا. تو اب یہاں دیکھیں غلام زیدین، اگر ہم قائمون کو نکال دیں گے، صرف غلام زیدین بولیں گے، تو اس میں بات مکمل نہیں ہوتی ہے، پورا جملہ یہ نہیں ہوا ہے. یہ تو ایک جز ہے، دونوں ملا کر کے ایک جز ہے. یہ غلام زیدین، زید کا غلام، دونوں ملا کر کے ایک ہی جز ہے. جب تک قائمون نہیں بولیں گے تب تک جملہ مکمل نہیں ہوگا. کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا. کوئی بھی جملہ انسان بنائے گا تو اس میں دو جملے ضروری ہیں، خواہ دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہوں، جیسے الطبیب بارع، یا کوئی ایک تقدیری یعنی پوشیدہ ہو. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جملہ بنے گا تو وہ دو کلموں سے بنے گا. وہ دونوں کلمے کبھی الفاظ میں موجود ہوتے ہیں، کبھی الفاظ میں موجود نہیں ہوتے ہیں. نہیں. جیسے الطبیب بارع بولیں گے تو اس میں دو جز ہیں،
دو کلمے ہیں. الطبیب ایک کلمہ ہے, باریون ایک کلمہ ہے, اور دونوں الفاظ میں یہاں موجود ہیں. ڈاکٹر ماہر ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملے دیکھنے کے اعتبار سے ایک ہی نظر آتا ہے, وہ کلمہ ایک ہی نظر آتا ہے, لیکن وہ مکمل جملہ ہوتا ہے. جیسے یہاں انصر, تو مدد کر. اب انصر کیا ہے, دیکھنے کے اعتبار سے ایک ہی کلمہ نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے اندر ایک اور لفظ ہے, وہ انتا ہے, وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. انتا, انصر مدد کر, کون مدد کر, تو مدد کر. تو انتا تو اس کے مدد اندر کر. پوشیدہ ہے. دیکھنے کے اعتبار سے ایک ہی کلمہ ہے یہ, لیکن یہ مکمل جملہ ہے یہ, اس لیے کہ تقدیر میں دوسرا جملہ پوشیدہ ہے اس کے اندر ایک اور لفظ. تو کبھی الفاظ میں موجود ہوتا ہے, کبھی الفاظ میں موجود نہیں ہوتا ہے. اس جملے میں دوسرا کلمہ انتا پوشیدہ ہے, اور اس کی اصل ہے انصر انتا. تم کیا کرو, مدد کرو. فائدہ, کلام کا صحیح ترجمہ کرنے کے لیے مسند اور مسند الیہ کا پہچاننا ضروری ہے. صحیح ترجمہ کرنے کے لیے مسند اور مسند الیہ کی پہچان ہونا چاہیے. مسند اور مسند الیہ کو پہچاننے کے لیے 3 باتوں کا جاننا ضروری ہے. اسم, فعل اور حرف کا ایک دوسرے سے امتیاز, یعنی اسم کون سا ہے, فعل کون سا ہے, حرف کون سا ہے. ایک جملہ کہیں لکھا ہوا ہے تو تینوں کی الگ الگ پہچان ہونا. اس سے پہلے آپ پڑھے ہیں, اسم, فعل, حرف کو آپ لوگ پہچان چکے ہیں. تو یہ تینوں کی پہچان ہونا, تینوں کا امتیاز آپس میں ہونا, یعنی تینوں کو جدا جدا کرنا. آپ لوگ دیکھتے ہی معلوم ہو جانا کہ کون سا اسم ہے, کون سا فعل ہے, کون سا حرف ہے. اسی طرح معرب اور مبنی کا علم ہونا, کہ کون سا عامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے, کون سا نہیں بدلتا ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ بحث آئے گی مستقل. تیسرا عامل اور معمول کی پہچان, یعنی عمل کرنے والا کون ہے اور جس پر عمل کر رہا ہے وہ کون ہے. ان باتوں کے جاننے سے مسند اور مسند الیہ معلوم ہو جاتے ہیں, اور کلام کے صحیح معنی متعین ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو جاننا ہے, اسم اور حرف, فعل کی پہچان, معرب اور مبنی کی پہچان, اسی طرح عامل اور معمول کی پہچان. عامل کا مطلب جو عمل کرنے والا ہے, زبر دینے والا یا زیر دینے والا یا پیش دینے والا, اور جس پر دے رہا ہے, جس پر عمل کر رہا ہے, اس کو معمول کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر فی البیتی, فی البیتی گھر میں, یہ فی جو ہے یہ عامل ہے. یہ عامل کا مطلب وہ جھاڑ پھونک کرنے والا نہیں, عمل کرنے والا. فی البیتی میں فی عامل ہے, کیا مطلب, زیر دینے والا ہے یہ. تو فی کو عامل کہیں گے, البیتی کو معمول کہیں گے, اس لیے کہ اس پر عمل کیا ہے. تو ان کی بھی پہچان ہونا کہ عمل کرنے والا عامل کون ہے اور معمول کون ہے, اس کی بھی پہچان ہونا. چلیے, مرکب غیر مفید کو سمجھنے کے لیے انہوں نے مثالیں دی ہیں نیچے. ٹائم ختم ہو رہا ہے, دوبارہ جوائن ہو جائیے کتاب الصرف کے لیے.